हम अपने बाग में गए। मौका ऐसा था, मौसम ऐसा था कि उन्होंने बाग के माली से बाग के फल का रस मांगा या फल मांगा। जब फल लाया गया तो वो कड़वा था। तो उन्होंने माली से कहा, मुबारक, माली का नाम मुबारक था, मुबारक, ये फल तो कड़वा है, किसी और दरख्त का फल लाओ। बाग है, बहुत सारे फल हैं, किसी और दरख्त का फल लाओ। तो फिर लेकर के आए, फिर काट कर खिलाया, फिर कड़वा था। कहने लगे, तुम इतने अरसे से इस बाग के माली हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन से फल का दरख्त कड़वा है, कौन से फल का दरख्त मीठा है। तो मुबारक कहने लगे कि सेठ आज सेठ कहते कि जनाब, आपने मुझे बाग की हिफाजत के लिए और इसको पानी देने के लिए, इसको परवान चढ़ाने के लिए रखा है। मैं वो काम करता हूं, इसका मुआवजा आप मुझे देते हैं। मुझे आपने कभी इसकी इजाजत नहीं दी कि मैं इस बाग का फल भी चखूं, कौन सा दरख्त मीठा, कौन सा कड़वा। हैरान हो गए मालिक, ये बात सुनकर हैरान हो गए। ये ऐसा दयानतदार आदमी है, ऐसा दयानतदार आदमी है। ये लफ्ज हम कभी कभी गलत इस्तेमाल करते हैं, ईमानदार आदमी। ईमानदार आदमी तो वो जिसने कलेमा पढ़ा, जो जितना ईमान में मजबूत हो उतना ज्यादा ईमानदार। ईमानदार और ऑनेस्ट, इसका तर्जुमा दयानतदार है। ठीक है। तो मालिक हैरान हुआ कि इतना दयानतदार आदमी है कि इतने अरसे से मेरे पास इस बाग में काम कर रहा है, इसने कभी इस बाग का फल नहीं चखा, क्योंकि इसने मुझसे पूछा नहीं, मैंने इसको कहा नहीं। खैर, घर जब वापस पहुंचे तो अपनी अहलिया से कहा, ये जो हमारी बेटी है, इसकी शादी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा, कैसा आदमी होना चाहिए। का अच्छा आदमी होना चाहिए। कैसा आदमी? क्या बहुत और ईमानदार और नेक। अच्छा, कहने लगे, ऐसा एक आदमी मेरी नजर में आया है, ऐसा एक आदमी मेरी नजर में आया है। का कौन? का वो जो हमारे बाग का माली है, मुबारक, बड़ा जबरदस्त है, इतने अरसे से हमारे बाग में काम कर रहा है। उसने कभी हमारे बाग के फल को चखा नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसको इजाजत नहीं दी, कहा ही नहीं कि भाई तुम्हारी इजाजत है, और उसने कभी पूछा नहीं। तो बीवी भी नेक थी, कहने लगी कि ये बात तो अच्छी है कि अगर हमें इतना दयानतदार दामाद मिल जाए तो मेरी बेटी तो मजे में रहेगी। लिहाजा शादी हो गई। ये जो मुबारक हैं, जब इनकी शादी हो गई तो इनकी औलाद का नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े बुजुर्गों में, छोटे नहीं, बहुत बड़े बुजुर्गों में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। उम्मत में अगर हजरात सहाबा के बाद देखा जाता है कि कौन है जिसको हम मिसाल के तौर पर कहें, मिसाल मिसाल के तौर पर कहें कि ये अब्द कामिल है। अब्द कामिल समझते हो? अब्द कामिल वो है, मस्जिद में मस्जिद में जबरदस्त आबिद, बड़ा नमाजी, जिहाद के मैदान में बड़ा मुजाहिद। हाँ। और जब खानकाहों का तज़किये का वक्त आए तो बड़ा शेख, बड़ा पीर। और जब इल्म का वक्त आए तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन का उस्ताद, बड़े बड़े मुहद्दिसीन का फकीह, बड़े फिक्र वालों का उस्ताद। इसको हम कहते क्या? आबिद कामिल। हर लाइन में अपने आप को पूरा रखना। एक साल जिहाद के लिए जाते हैं,
ایک سال حج کے لیے جاتے. اچھا حج وہاں ہماری طرف تھوڑی ہوتا تھا 45 دن اور 10 دن اور 15 دن. وہ تو سفر ہوتے تھے اونٹوں پر اور خچروں پر اور کن کن چیزوں پر. تو اس لیے ایک دفعہ ایک سال میں وہ حج کا سفر کرتے. اور جو لوگ ان کے پاس آتے کہ حضرت ہم بھی حج پہ جانا چاہتے, اور حج کا قافلہ چلتا تھا, تو حضرت ہم آپ کے قافلے میں شریک ہو جائیں. کہاں شریک ہو جاؤ, اور چلنے کے وقت میں کہتے پیسے لاؤ. شریک ہونے کا وہ پیسہ لاتا, یہ پیسے کی تھیلی بند کر کے اپنے پاس رکھ لیتے, اور پورے حج میں خرچ کرتے رہتے. میں نے کہا بہت بڑے آدمی کے بیٹے تھے نا, جس کے باپ پورے حج میں خرچ کرتے رہتے, اور جب حج کے بعد واپس آتے تو سب کو ان کی تھیلیاں واپس کرتے تھے. بڑے عجیب آدمی تھے, محدث, بڑے عجیب محدث تھے. ان کے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جو بات تم بتا رہے ہو عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں, یہ بتا. خیر, تو عرض کر رہا تھا حلال بھائی, یہ اگر چاہتے ہو کہ دیانتدار اولاد ہو, دیندار اولاد ہو, حلال کھلانے کا انتظام. عبداللہ ابن مبارک ابتدائی زمانے میں جب جوانی ہوتی ہے نا, تو دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھتے بیٹھتے بگڑ گئے. ہاں, لیکن چونکہ باپ نے حلال کھلایا, خون بڑا اچھا تھا, واپسی ہو گئی. اتنے بڑے آدمی. میں آج ساتھیوں کہتا ہوں, مجھ سے پوچھتے ہو کہ اسلامی اسکول بتاؤ. ارے اسلامی اسکول کہاں سے بتائیں؟ کوئی ایسا اسکول ہو جس کو کہو کہ بھائی ہاں یہاں دین دنیا دونوں ملے گی, اسکول بھی ہوگا اسلام ایسے. اللہ ماشاء اللہ سوائے چند کے, اکثر نے وہ اپنے بزنس بنائے ہوئے. جب استاد کو اتنی سی تنخواہ دو گے تو استاد کیسا ملے گا؟ اور استاد پڑھانے والے اگر وہ خود دینداری میں نہیں ہوں گے تو بچوں کو کیا دیندار بنائیں گے؟ صرف ٹوپی پہننا, صرف برقع پہننا یہ دینداری ہے؟ آدمی اندر سے دیندار ہوتا ہے, اندر سے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قصہ سنا دو کہ ایک قصہ کیا لطیف بات ہے کہ والد صاحب نے ٹیوٹر رکھا گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے. تو ایک دن سامنے سے گزر رہے تھے اور ٹیوشن پڑھانے والے کی آواز آئی. وہ پڑھا رہا تھا بچوں کو GIRL, گرل. جی, تو چلتے چلتے رک گئے. کہا ماسٹر صاحب GIRL تو گرل ہوتا ہے, یہ گرل. کہلے دیکھیے بھائی صاحب, یہ جو آپ مجھے 250 روپے دیتے ہیں نا, اس میں گرل ہی ہوتا ہے. کیا تنخواہیں دے رہے ہیں؟ اپنا نفع بڑھانے کے لیے کیا تنخواہ دے رہے ہیں؟ ایسے اسلامی اسکول کو بھی جانتا ہوں جو اپنی طرف سے تنخواہ کاٹتے ہیں کہ UABI میں جمع کر رہے ہیں اور UABI میں جمع نہیں کرتے. کیا ہے؟ اور تنخواہوں کے معاملے میں ہمارے مدارس بھی بہت پیچھے, بہت پیچھے. جتنا استاد کو تنخواہ دینی چاہیے کہ وہ آرام سے پڑھا سکے, زندگی گزار سکے. مسجدیں ہماری کتنا پیچھے, اتنی تنخواہ کہ کم از کم گزارا عافیت سے ہو سکے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب کمیٹی والے آتے ہیں, محمد صاحب کوئی اچھا آدمی مل جائے. کیسا آدمی چاہیے؟ جی خیرات سدیس کی طرح تو بڑی اچھی, اور تقریر مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح کرتا ہوں. اوہو, اور کپڑے جو ہے نا وہ اچھی طرح, ہمارا سوسائٹی بڑی ہے نا, اچھی پہن, جیسے طاہر القادری صاحب پہنتے ہیں. تنخواہ کیا دو گے؟ تنخواہ 10,000 روپے. اپنا گھر چلاؤ نا 10,000 میں پتا چلے تو. خیر, عرض کر رہا تھا, بات کہیں اور چلی جائے گی کہ اب جب مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی ایسا اسکول بتاؤ جہاں ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت ہو جائے, منع کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں دیکھو اپنے گھر کا ماحول بناؤ بیوی کے ذریعے, اپنی بیگم کے ذریعے.
اور اپنے گھر میں حلال کھلانے کا انتظام کرو. حلال کھلاؤ گے بچہ کہیں نہیں جائے گا. اگر کبھی غلطی سے غلط میں پڑ گیا واپس آ جائے گا. حلال بولتا ہے. اور حلال نہیں کھلاؤ گے تو چاہے تبلیغ میں بھیج دو, چاہے فلاں جگہ بھیج دو, حلال نہیں کھلایا فجر میں اٹھنے میں مشکل کرے گا. تم لاکھ تقریر کرو اس کی فجر کی نماز اور نماز جماعت کی نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اور نہ پڑھو تو یہ نقصان ہوتا ہے. حلال کھلائے نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, جو جمعے سے پہلے میں عرض کرتا کہ پہلی چیز اچھی ماں, ایسی ماں جس کا میں ہم تذکرہ کر چکے, اور دوسری چیز حلال کھلانا. اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ جن کا ہم نے ایک خصوصیت تذکرہ کر دی, اور دوسری حلال کھانا, کیونکہ جب وہ وہاں پہنچی تو وہاں کوئی بازار نہیں تھا, وہاں کوئی سبزہ پھل نہیں تھا, وہاں کھانے کو پینے کو ایک چیز تھی, اور وہ کیا تھا؟ زمزم. اور زمزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم جس چیز کے لیے پیو گی وہ ہو جائے گا. کھانے کے طور پہ پیو گے پیٹ بھر جائے گا, پیاس کی طور پہ پیو گے پیاس پوری. ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں, بات تو عجیب سی ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے دوست حرم میں بالکل آگے کی صفوں میں تھے, جمعے کا دن تھا, پیشاب لگ گیا. میں نے کہا بات تو عجیب سی ہے لیکن سناؤ. اور کہنے لگے کہ میں نے سوچا یا اللہ یہاں سے نکل کر جاؤں گا کب اور آؤں گا کب, اور نماز کا کیا ہوگا, نماز قریب ہے. تو وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جس چیز کے لیے, تو بازوں نے کہا زمزم پیو, یہ دعا کرو علم نافع عطا فرمائے, یہ دعا کرو اللہ دعا قبول کرے, یہ دعا کرو اللہ آخرت آسان فرما دے. تو انہوں نے پانی پیا اور کہا اللہ یہ پیشاب کو ابھی روک دے. پی لیا. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں, ان کو پھر ایک ہفتے کے بعد پیشاب ہوا. خیر, سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا, ایک لطیف بات ہے آپ سے عرض کر. تو ان کی اچھا ہاں, میں پاک سب سے زیادہ پاکیزہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو بھی سمجھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات سوئے ہوئے ہیں اور چھت پھٹتی ہے, جبرائیل میکائیل آتے ہیں اور آپ وسلم کو لے کر کے حکیم کے پاس جاتے ہیں. حکیم کے پاس لٹا کر کے آپ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں, اور سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد وہ جو تشت ہوتا ہے ان کے پاس, اس تشت میں دل کو نکال کر رکھتے ہیں. تو تشت جنت سے لے کر آئے تو جنت سے حوض کوثر کا پانی بھی لے آتے. اس پہ تو ٹکٹ نہیں ہے, نہ پیسوں کا ملتا ہے, لیکن پانی کون سے استعمال ہوا؟ زمزم. اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے زمزم حوض کوثر سے زیادہ قیمتی اور پاک پانی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا جا رہا ہے. اس لیے دو کاموں کا اہتمام کر لو. ایک, گھر کا ماحول اچھا کر لو, جس کا سب سے بڑا طریقہ اچھی بیوی ہے. جیسی بھی لے آئے اب اس کی تربیت کی کوشش کرو, ڈنڈے سے نہیں, پیار سے, محبت سے, تقریر سے نہیں, نیک ماحول میں لا کر کے. اور ساتھ اپنے اوپر, اور جب بیوی ساتھ ہو گئی دونوں ہمت کر کے حلال کھانے کا اہتمام کرو. یہی ہوگا کہ آمدن تھوڑی کم ہو جائے گی حلال کی وجہ سے, کوئی بات نہیں, صبر کریں گے اس لیے کہ بچہ اچھا بنانا ہے. فلانی جو چٹخارے کی چیزیں فلاں جگہ ملتی ہے وہ نہیں کھا رہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ پتہ نہیں کس طرح کا آدمی جو بناتا ہے. ہاں, پتہ نہیں وضو سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور پتہ نہیں پاک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور یہ بھی نہیں پتا کہ فلاں علاقے میں جو کام کرنے والا ہے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. تو اس لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, اچھا ہو یا برا ہو گھر پہ پکاؤ. برا تو خیر نہیں ہوتا, کم ذائقے کا ہوگا, 2 مرتبہ پکاؤ گے اچھا نہیں لگے گا, تیسری مرتبہ کوئی اچھا پک جائے گا. تو اس لیے یہ دونوں کاموں کا اہتمام کر لیں, اور پھر اپنے بچوں کو دیکھیں اللہ کے فضل سے کتنے نیک پاکیزہ پاک باز بنتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں, تو بات کہاں پر آ کر رکی؟ اچھے ماحول میں اپنے بچوں کو لانا, اپنے گھر والوں کو لانا, یہ ان سب کی کلید چابی ہے. جب یہ چابی ہاتھ میں آ گئی تو اللہ پاک سب آگے آسان فرما دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.